बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी ये जानने की कुरान मजीद के बारे में। मैं सोचा क्या कि ये हिंदी में है तो देख लेते हैं उसमें क्या सब रहता है। ऐसे लोग बोलता है कभी कुछ कभी कुछ। मैं हिंदू होते हुए भी मैं कुरान पढ़ना चाहता था, संजोग बस अभी मिला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं सैयद जावेद हसन। आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये कौन लोग हैं जो कुरान पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये दरअसल हमारे देश और समाज के बेशकीमती लोगों में से हैं। ये वो लोग हैं जो गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं, एक दूसरे के मजहब को समझकर आपसी मेल मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। हमारी इनसे मुलाकात पटना किताब मेला, सोनपुर मेला और गया के मगध पुस्तक मेला में जमात-ए इस्लामी हिंद बिहार के स्टॉल पर हुई थी। आइए सबसे पहले जानते हैं जमात-ए इस्लामी हिंद क्या है। इसकी कुछ बुनियादी बातें बता रहे हैं जनाब कमरुल हुदा साहब, जो जमात-ए इस्लामी हिंद बिहार के साबिक अमीर हल्का यानी स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर 25 अगस्त 1941 को लाहौर में अल्लाह के दीन को कायम करने और उसकी सरबुलंदी के लिए 75 अफराद जमा हुए। उसमें कदीम उलमा कराम भी थे और जदीद तबका के अहले इल्म दानिश भी थे। आपसी गुफ्तगू और बहस व तबहीज़ के बाद और मुशावरत के बाद ये बात तय पाई कि जमात इस्लामी का क़याम अमल में लाया जाए। चुनांचे 26 अगस्त को जमात इस्लामी की तश्कील अमल में आई। जहाँ तक हिंदुस्तान के हमारे सूबा बिहार की बात है तो 1941 में हमारे 2 रुकन जमात यहाँ बने, एक हसन सैयद साहब और एक इमामुद्दीन फायक साहब फुलवारी। ये 2 अरकान जमात हुए। उस वक्त से यहाँ काम का सिलसिला शुरू हुआ। जमात का मकसद जैसा मैंने पहले बताया कि इकामत दीन है, वह अल्लाह की दीन को कायम करना। तो आपने सुना किन मकासद के तहत जमात का क़याम अमल में आया और इसकी मुख्तसर तारीख़ क्या है। अब हम वापस से मेले में चलते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बुक स्टॉल पर मौजूद कुरान लेने वालों से गुफ्तगू करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि इन मकामात पर जमात की तरफ से स्टॉल क्यों लगाया जाता है। इसके बारे में हमें बता रहे हैं मौजूदा अमीर हल्का बिहार जनाब नय्यदुज़्ज़मा साहब। इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है, एक खुदा, एक इंसान, एक निज़ाम, इससे अवाम वाकिफ़ हो जाए और इसी मकसद के तहत हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से बिरादरान वतन के सामने अपने पैगाम को रखते हैं, अपनी दावत को रखते हैं और ये शोबा अपना काम इस तरह से करता है। इसमें जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारा दावा को बैन जाता है, वहीं हम मजलिसों का इनक़ाद करते हैं, वहीं हम मुख्तलिफ़ मकामात पर बुक स्टॉल्स लगाते हैं और दीगर ज़राए के ज़रिया मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करके उन्हें अपना लिटरेचर पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की इस मुक़द्दर माहौल के बावजूद अभी ये फ़ज़ा है, जमहूरी फ़ज़ा बाक़ी है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को, मुख्तलिफ़ धर्मों को समझने की लोगों के अंदर ख्वाहिश बाक़ी है। बिलख़ुसूस इस्लाम को समझने, कुरान को हासिल करने, उसको पढ़ने, उसको समझने की ख्वाहिश भी इस मुल्क के अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, जमात के मुख्तलिफ़ शुबा-ए-जात में से एक अहम शुबा जिसका मकसद बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इस्लाम का तारुफ है, वो शोबा दावत है। ये शोबा इस्लाम के मुतल्लिक़ बिरादरान वतन में फैली गलतफहमियों को दूर करने के लिए तरह तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देता है। इस सिलसिले की एक कड़ी बुक स्टॉल भी है। आइए हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद शहजाद साहब से, जो दावत सेक्शन के सेक्रेटरी हैं। जमात इस्लामी हम लोग कई जगहों पर जो बुक फेयर्स वगैरह होते हैं उसमें किताब बुक्स स्टॉल लगाते हैं।
اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جو لوگوں کو اسلام کا پریچے کرانا، اسلام کے بارے میں لوگوں کی جانکاری دینا، اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو ان کی بھرانتیاں، اس کو دور کرنا. اس مقصد کے لیے جگہ جگہ پر ہم لوگ بک فیئرس میں بک اسٹال لگاتے ہیں. تو یہ مقصد ہے. اس کے علاوہ جماعت کا شعبہ دعوت جو ہے اور بھی کام کرتی ہے. اس میں یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر قرآن پروچن کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں، ہندو غیر مسلموں کے بیچ میں، برادران وطن کے بیچ میں. اس کے ذریعے سے قرآن کا درس دیا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور قرآن کا تعارف غیر مسلموں کو کرایا جاتا ہے. ہمارے جماعت کے انٹرفیتھ پروگرام بھی مختلف یونٹوں میں ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ الگ الگ مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ کو بلا کے ایک خاص عنوان کے تحت ان کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیتے ہیں. اس طرح سے جو مذاہب کے بارے میں ایک دوسری جانکاری ہوتی ہے، اور ہمارے بیچ جو دوریاں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اور آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا جو شعبہ دعوت ہے، اس کا مقصد لوگوں کو اسلام کا پریچے کرانا، آپس میں محبت پیدا کرنا، نزدیکی پیدا کرنا، یہ اصل مقصد ہے جس کے تحت شعبہ دعوت ہمارا جماعت اسلامی کا کام کرتا ہے. وہ لوگ ہمارے نزدیک آتے ہیں، ان کا اسلام کے بارے میں سوچ بدلتی ہے. وہ اسلام کو جو ایک نفرت والی اور آتنکوادی چیزیں جو سمجھ میں مشہور کیا گیا تھا، اس کو وہ ختم ہوتا ہے، اور پھر وہ نزدیک ہوتے ہیں، اور پھر اچھا ماحول بنتا ہے. اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی ہیں. ناظرین، ہم ایک بار پھر کتاب میلہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے برادران وطن قرآن کے ادھین میں کیوں اتنی دلچسپی لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں جو اس طرح سے دھارمک بیونس جو پھیلایا جا رہا ہے اور ہندو مسلم کا، میں چاہوں گا کہ سب کو بانٹا جا سکے، لوگوں کو صحیح میسج کو دیا جا سکے کہ یہ اسلام یہ ہے، یہ ہے، اس طرح سے. ہاں سر، میں کل بھی آیا تھا یہاں گھومنے، تو میں نے اٹھا کے اس کو پڑھا تھا تو اچھا لگا تھا، اسی لیے آج ایک سر کے ساتھ آئے کہ چلیے وہاں دیکھتے ہیں. تو دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے پریرت کریں گے، بس سبھی دھرموں کو بات جاننے کے لیے. ہمیشہ بک لینا چاہ رہے تھے، آج مل گیا. بی ایڈ بھی کیے ہوئے تھے ہم، ہر وشے میں سوچتے ہیں، چنتن کرتے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے، واستوکتا کیا ہے، اس لیے ہم جاننا چاہ رہے ہیں. یہ ہندی میں ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا سب رہتا ہے. ایسے لوگ بولتا ہے کبھی کچھ سچ کیا، کوئی کہتا ہے نہیں بات آتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں. اس میں بہت بڑھیا بات ہے. میرا تو مقصد ہے کہ میں ایک ہندو ہوتے ہوئے بھی اس کو میں ادھین کرنا چاہتا ہوں، اور میرا وشواس ہے کہ کوئی بھی دھارمک گرنتھ چاہے جس دھرم سے بھی جڑا ہو، اسلام ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی کوئی بھی ہو، لیکن سندیش اس کا بہت ہی بہترین ہے. اس سندیش کا غلط پریوگ ہم آپ کر جاتے ہیں، لیکن سندیش کو بھی پوتر گرنتھ کوئی غلط سندیش نہیں دیتا. اس لیے میں ادھین کے خیال سے میں قرآن پڑھ لیا. میں ایک ہندو ہوتے ہوئے بھی میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا، سنجوگ بس ابھی ملا ہے. میں اس کا ادھین شروع سے کچھ سمے سے ہماری لالسا تھی کہ میں اس کا ادھین کروں. ہمارے دیش کی یہ جو تہذیب رہی ہے وہ گنگا یمنا تہذیب رہی ہے. اس تہذیب کے انترگت بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ابھی ہم لوگ مرحوم میں نہیں جانتے ان کے بارے میں کہ وہ کیا بتایا گیا ہے، کیسے بتایا گیا ہے. جب تک جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر غیروں کو ہی ہم لوگ فالو کرتے رہیں گے آنکھیں بند کر کے. تو گیان سے میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو پرکاش ملتا ہے، اور پرکاش کی روشنی میں آپ اپنے سفر کو طے کر سکتے ہیں. یہ بہت دنوں سے میری اچھا تھی یہ جاننے کی قرآن مجید کے بارے میں، اس لیے میں نے آج اسے خریدا کہ میں جانوں اور خود پڑھوں اور اگلے کو بھی بتاؤں کہ کون سی باتیں اس میں کہی گئی ہیں اور ان کا صحیح ارتھ کیا ہے. پر ہمارے اسٹال پر کی خاص بات یہ ہے کہ مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں، اور وہ بڑی اس سے جو ہے ہندی کا ترجمہ قرآن غیر مسلم بھی ہمارے اسٹال سے لے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہندی میں بھی ہے، اور بہت خوش ہوتے ہیں وہ یہاں سے قرآن حاصل کر کے. اسلام کے بارے میں دلچسپی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ ہیں، ادھر بھی سب نان مسلم ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں، لے رہے ہیں دلچسپی سے. تو آپ نے سنا ہمارے برادران وطن کیوں قرآن خرید رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہمارے دیش اور سماج کے بیش قیمتی لوگوں میں سے ہیں. اب ہم قرآن کی چند تعلیمات کی جانکاری مولانا رضوان احمد اصلاحی صاحب سے حاصل کرتے ہیں. اصلاحی صاحب جماعت اسلامی پٹنہ شہر کے امیر مقامی یعنی لوکل پریزیڈنٹ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں انسانوں کو مخاطب کر کے نہایت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. کہا گیا کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو.
درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں نہایت ہی اہم بات کہی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اسی طرح سے انسانی حقوق کے احترام کے تعلق سے، انسانوں کی عزت کے احترام کے تعلق سے اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے یاد کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اسی طرح سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں موجودہ سوشل میڈیا پر خبروں کی ترسیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہایت ہی اہم بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ ناظرین، ہمارا ملک ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ ایک حسین گلستان کی طرح ایک ساتھ رہتے بستے ہیں۔ ایسے میں آپسی محبت، بھائی چارہ، سدبھاؤ کے لیے ہمیں الگ الگ دھرموں کے گرنتھوں، صحیفوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان میں درج اچھی اچھی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہم نفرتوں کی دیوار کو توڑ کر محبت کی عمارت تعمیر کر سکیں۔ ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔